अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। गुज़श्ता 24 घंटों में एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि आज हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम पेश भी की जाएंगी और मंजूर भी कर ली जाएंगी पार्लियामान से, मगर सूरत हाल कुछ यूँ बनी कि अहम मुलाकातें जो कल रात तक और आज भी जारी रहीं, उसके बाद हुकूमती रहनुमा और JUI भी पहेलियों की ज़ुबान में बात कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अभी इत्तेफाक़ राय के लिए मज़ीद मुशावरत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आईनी अदालत जो कि हुकूमती इत्तेहाद का बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के लिए एक नंबर 1 एजेंडा बना हुआ था, अब उसके बजाय आईनी बेंच के ऊपर इत्तेफाक राय कर लिया गया है, जैसा कि मौलाना साहब कई दिन से कह रहे थे। और ये जो आज की जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं उसमें आईनी अदालत का जिक्र कहीं नहीं है, बल्कि अदलिया से मुताल्लिक इस्लाहात की बात की जा रही है। हम आपको सुनवाते हैं कि कल की जो मुलाकात हुई उसके बाद फजलुर रहमान ने और हुकूमती जो इत्तेहाद है उन्होंने अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक क्या गुफ्तगू की। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह। कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान है। जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। यानी आईनी अदालत का कोई जिक्र नहीं था इस सारी गुफ्तगू में। आज जब स्पेशल पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी ये तस्दीक की गई कि हुकूमत ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक किया। सुनिए बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आज गवर्नमेंट ने अपना एक 3rd वर्जन दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये दावा भी दोहराया गया कि हुकूमत की तरफ से उनके अरकान पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन साथ उन्होंने जो नई बात कही वो ये थी कि हुकूमत के अपने 7 MNAs आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। इनका ये ख्याल है कि हमारे MNAs को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे MNAs कमिटेड, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 MNAs आपके साथ नहीं है। कानून साजी के लिए अरकान असेंबली को जो है उनको प्रेशराइज करने के हवाले से जो बातें हैं वो आज का सबसे बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है, क्योंकि BNP मैंगल के सरबरा अख्तर मैंगल ने अपनी जो सोशल मीडिया के ऊपर ये दावा किया था कि उनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर नसीमा एहसान को उनके अपार्टमेंट में महसूर कर दिया गया और उनके बेटे को अगवा किया गया, जबकि जमात के जो दूसरे सेनेटर हैं सेनेटर कासिम साहब, उनके बेटे के हवाले से भी इसी किस्म की इत्तलात हैं। अख्तर मैंगल साहब के जो दावे थे सोशल मीडिया के जरिए, उस पर सेनेटर नसीमा जब आज सेनेट में पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे के अगवा की बात की तो तरदीद कर दी, मगर इस हद तक उन्होंने तस्दीक की कि आईनी तरमीम को वो सपोर्ट करेंगी और ये भी के ऊपर प्रेशर है। अब जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि सेनेट में जब उन्होंने अपना खिताब किया इसके बाद, इस गुफ्तगू के बाद, तो उस दौरान वो आपदीदा हो गई, बहुत विजिबली वो काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। मैम आप वोट करने जा रही हुकूमत को? देखिए अगर आज होगी तो आज वोट करेंगे। कोई आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है मैम? आपकी जमात कर रही है, आपको भी पता है कि प्रेशर है, तो आप वोट करेंगी फिर? इसके बाद जब सेनेट में उन्होंने खिताब किया तो वो आपदीदा हो गई। अब इस इंकशाफ के बाद JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो तमाम चीज़ों के अंदर इस तमाम आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत में पेश और शामिल रहे, उन्होंने बहुत सख्त खिताब किया। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि एक बहन की बच्चे को जो है वो छुपाया गया और फिर जो है आप चाह क्या रहे हैं इन अरकान से, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरदार अख्तर मैंगल के बाद मज़ीद 5-7 लोग इस्तीफ़ा देंगे और मुमकिन है उनमें मैं भी शामिल हूँ। सुनिए सेनेटर काम की गुफ्तगू। आप एक ऐसी बहन को जिसके बच्चे को जो है वो ले जाया गया या छुपाया गया, सर क्या आप इस बहन और बच्ची को भी खुदकश बनाना चाह रहे हो? अख्तर मैंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी, मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूँ। सर दस्तूरी अमेंडमेंट्स पे इस तरह से वोट लेना है सर, फिर इसके बाद जो है ना इस दस्तूर का कोई जो है ना वो नहीं रहेगा। और सिर्फ ये एक खातून तो नहीं है, गुज़श्ता शब PTI की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि उनके भाई ज़ैन कुरैशी जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उन पर दबाव डालने के लिए उनकी अहलिया को अगवा किया गया और उसके कुछ घंटों के बाद उन्होंने अपडेट किया कि अब उनकी अहलिया घर पहुँच चुकी हैं खैरियत से। सो ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं ये हुकूमत के ये तरमीम करने के सिलसिले में ही लगाए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर आज कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी की तरफ से जो
زین قریشی کی اہلیہ کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی، اس میں سخت تقریر کی اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ان حربوں کے حوالے سے. ہم پروگرام میں یہ بات کریں گے اتنے سنگین الزامات اگر پریشرائز کرنے کے حوالے سے ہوں تو یہ جو آئینی ان کی آخر ساکھ ہوگی کیا، اور ساتھ ہی عدلیہ میں اصلاحات سے متعلق آخر کیا اتفاق رائے ہوا جو پہیلیوں کی زبان میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لگتا تو یہ ہے کہ آج بھی ایک صرف بحث کا یہ ایک عالم رہے گا. اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے علی موسیٰ گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، رانا احسان صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، اور خصوصی دعوت پر ہمارے بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب سینئر ماہر قانون ہمارے ساتھ شامل ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. گیلانی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. جو حربے آزمائے جا رہے ہیں جس پہ آپ نے تقریر میں بھی بات کی اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے. آئینی عدالت نہیں لیکن آئینی بینچ اور عدلیہ میں اصلاحات کے حوالے سے اتفاق رائے ہوا ہے. تو اب ہم یہ سمجھیں کہ آئینی عدالت جس کی بلاول صاحب بات کر رہے تھے وہ معاملہ پیچھے رہ گیا. دیکھیں پیپلز پارٹی آج موشن موو ہوا ہے اسمبلی کے اندر اور اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوگی. اب کمیٹی سے باہر نکلیں اور ہماری رائے بھی بیچ میں شامل ہو جائے تو شاید کچھ بہتری ہی آ جائے. تو وہ تو مسودہ جب سامنے آئے گا کہ کیا امینڈمنٹس ہیں اس پر بات ہوگی. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک آئینی بینچ ہے تو اس کے ساتھ اس پر کوئی اتفاق رائے ہوا ہے. پر میرا پھر بھی خیال یہ ہوگا کہ ایک آئینی عدالت جو ہے وہ بننی چاہیے. اس کی میرے اپنے ریزنز یہ ہو سکتے ہیں کہ چاہے نمبر آف کیسز کانسٹیٹیوشن کیسز کم ہوں لیکن وہ فوقیت حاصل کر لیتے ہیں. جو غریب بڑے دور سے آئے اور اپنا کیس کچھ زمین بیچ کر آتا ہے، کوئی گائے بھینس بیچ کر آتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے تو اس کو خبر ملتی ہے کہ میرا کیس لیفٹ اوور ہو گیا ہے، یا آج بینچ فکس نہیں ہوا، یا آج AOR نہیں تھا، اس طرح کی معاملات آ جاتے ہیں. اور کوئی ضروری کیس رات کو کھل گیا ہے اسمبلی کی تحلیل کا، یا کوئی آئینی بل آ گیا ہے یا آئین کی کسی چیز پر، تو وہ سب اس میں ملوث ہو گئے ہیں، اس میں مصروف ہو گئے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کے لیے بیچارے کو اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس تک تو لیکن عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. میں آپ کو اس کی ریزنز بتا عام آدمی کے کانٹیکسٹ میں ترامیم کی بات نہیں ہو رہی. اب کانسٹیٹیوشن کوسٹ کی بات ہو رہی ہے نا تو میں 1 درجن پروگرامز کیے اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ عام آدمی کے لیے بات. میں تو کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اس کی حق میں ہوں کسی فرد واحد کے لیے نہ ہو. جس کی مرضی جو آپ کو بہتر لگے، اپوزیشن کو بہتر لگے، چاہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں جو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، وہ ہیں، ان کو چوائس دے دی جائے. میں فار دا سیک آف ڈسکشن کر رہا ہوں کہ آپ بننا چاہتے ہیں آئینی عدالت کے چیف جسٹس، آپ بن جائیں. آپ کوئی اس طرح کا طریقہ کار ہو جائے. بلاول صاحب پہلے ہی عدم اعتماد کر چکے ہیں کہ وہ اپنے بینچ اپنے ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. میں نے ایک ہائپوتھیٹیکل بات کی ہے چاہے، لیکن اس کی ایک ڈویژن ضرور ہونی چاہیے اور اس کا چاہے وہ بینچ سے اگر فائدہ ملتا ہے تو بینچ ہو جائے. اسی کو ہم ڈیبیٹ کریں گے پروگرام میں. یہ شعیب صاحب بہتر جان سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اور کنسنسس، لیکن پی ٹی آئی اور اپوزیشن یا وہ مینگل صاحب کی جماعت ہمیں اس پر جلد بازی جو پہلے کر دی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمیں اس پہ کنسنسس بلڈ ہوتا، جیسے ہم نے پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی، اس طرح ہمیں یہ کرنا چاہیے. شعیب صاحب اب ہماری آج سمجھ سے بالاتر ہے، ایک ہوتی ہے آئینی عدالت کی ڈیبیٹ تھی، ایک ہے آئینی بینچ کی. اب آج جو بیچ کی بات ہو رہی ہے، میں ایک جرنلسٹ کو سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ کہ آئینی عدالت کی طرز کا آئینی بینچ کوئی ہائبرڈ سی چیز ہوگی. آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے تو ہمیں بھی سمجھا دیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یہ بھاگ رہے ہیں. اب ان سے وہ آئینی عدالت تو بن نہیں پائی. اب یہ کہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی آئینی بینچ بنانے میں وہ مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے ان کے کارڈز پہ ہے ابھی بھی آئینی عدالت. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسی آئینی عدالت جو آپ سپریم کورٹ کو ڈس فنکشنل کر کے اس کو سبارڈینیٹ کورٹ بنا دیں، جو ہم پچھلے 76 سال سے ایک نظام انصاف کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب اس میں ایک پرنسپل آف سینیارٹی ڈال دیا ہم نے، 18th امینڈمنٹ میں یہ آیا. حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ کو میں بتاؤں بیک گراؤنڈ یہ ہے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں 96 میں 20 جو پیپلز پارٹی کے ورکرز تھے ان کو انہوں نے جج بنا دیا. سپریم کورٹ میں میٹر گیا، یہ الجہاد ٹرسٹ کے نام سے ایک ججمنٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میننگ فل کنسلٹیشن آف چیف جسٹس از مسٹ، گورنمنٹ نہیں لگائے گی، ایگزیکٹو کی طرح اس طرح انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. انہوں نے ججز لگا دیے، سارے ہٹا دیے. اس کے بعد وہ ججمنٹ چلتی رہی. پھر انہوں نے یہ کیا، یہ بھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب 4تھے نمبر کے جج تھے، اس کو اٹھا کر انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا. 98 میں ایک ملک اسد ججمنٹ آئی جو انہوں نے سپریم کورٹ کے باقی تمام ججز نے بیٹھ کے یہ کہا کہ نہیں اٹ از رانگ.
اس جسٹس شجاعت علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا، وہ ریزائن کر گئے، ریٹائر ہو گئے، اور جسٹس اجمل میاں وہ چیف جسٹس بن گئے۔ اب یہ چلتے چلتے یہ پرنسپل پریسیڈنٹ کے طور پر ججمنٹ میڈ لا کے طور پر چلتا رہا۔ جب یہ 2010 آیا، 18th امینڈمنٹ آئی، انہوں نے اس لا میں آئین میں ترمیم کر کے ڈال دیا سینئر موسٹ جج ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان۔ وہ 1 دن رہے، وہ 1 مہینہ رہے، وہ 1 سال رہے یا 3 سال رہے۔ اب اس کے بعد یہ چلتا رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے، کب سے یہ شروع ہوا؟ اب آئینی بینچ کی جو بات کر رہے ہیں، اب میں آتا ہوں آئینی بینچ کی طرف۔ ایک بات تو آپ کو بتا دوں، یہ کیسی آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر میں ایک تو ان کی بات کو، گیلانی صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، 18ویں ترمیم کی طرح بیٹھیں، ڈسکس کریں اور آرام سے اس کو پاس کریں۔ سر آپ لوگوں نے تو پہلے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا تھا، ہمارے ایشو میں آپ نے بھی کہا تھا کہ اس معاملے میں ہم بالکل بات چیت نہیں کریں گے، بالکل بات کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جو اب بات ہوئی ہے، لیکن اب کمیٹی میں ہو رہی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اب بات ہوئی ہے آئینی بینچ کے حوالے سے، اس میں تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے میں ایک بات کروں، یہ کون سی آئینی ترمیم ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں، ان کی بیٹیوں کو، ان کے لوگوں کو، ان کو تشدد کریں۔ سر لیکن آئینی بینچ کے اوپر آپ کا اتفاق ہوگا مولانا صاحب اس بات کے اوپر؟ ابھی ہماری ڈسکشن جاری ہے، بٹ اٹ از اے ریزنیبل پروپوزل، اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کوئی ہائبرڈ نظام کر کے آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ من پسند۔ پہلے جو اس وقت مسودہ آیا ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا میں 1 منٹ مجھے دے دیں۔ اس وقت جو مسودہ آیا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ ہائبرڈ نظام دوبارہ ڈالنے کی کوشش وہ آپ ہمیں سمجھائیے گا شعیب صاحب اس پروگرام میں، اگر آپ کی اجازت میں رانا صاحب کو بھی شامل، کیونکہ بیرسٹر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ رانا صاحب، قومی راز کی طرح اس معاملے کو آپ لوگوں نے خفیہ رکھا، حالانکہ اس کے اوپر جتنی کھل کر ڈیبیٹ ہوتی اتنا زیادہ بہتر ہوتا۔ تو آج آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو ساری ڈیبیٹ آئینی عدالت سے اصلاحات کی طرف گئی، آپ لوگ کس انداز میں اعلیٰ عدلیہ کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں سب مل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کنسنسس تو ہو رہا ہے، کل بھی ایک جو لیڈرشپ ہے دیگر جماعتوں کی وہ اکٹھی ہوئی، آج جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہاں بات چیت ہوئی، اس سے پہلے بھی دیگر اب کنسلٹیشن جاری ہے۔ اور دیکھیں اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ گورنمنٹ کی کوئی ضد نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری میں بہتری آئے، اور اگر ہم آئینی عدالت سے اگر آئینی بینچ پہ آ گئے ہیں، اور بالکل ہمارا یہ موقف تھا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، نہیں لائے گئے ہیں مولانا صاحب کی طرف سے، وکلا کی طرف سے، اسی کو کنسنسس کہتے ہیں نا۔ اقوام متحدہ کے آج جو نمائندے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ لائرز، ان کی طرف سے بھی ساری جو پروپوز ترامیم تھی ان کو مسترد کیا گیا۔ نہیں دیکھیں اسی کو کنسنسس کہتے ہیں نا، کہ آپ بیٹھتے ہیں، کوئی چیز اگر نہیں مانی جا رہی، آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں مانا جا رہا، تو آپ دوسرے کی سنتے ہیں، تو یہ تو فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے گورنمنٹ کے بہاف سے، اور ایک پازیٹیو سائن ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، اسی کو اصلاحات کرنے کے پیچھے آپ لوگ کیا کنسرنز رکھتے ہیں؟ کس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی اصلاح کی جائے؟ دیکھیں اس کی بیسک وجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم جس طریقے سے ہوتا ہے، اور اب آئین کی تشریح کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بڑھ کے آئین کو ری رائٹ کرنے میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اوور آل دنیا میں آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کی رینکنگ کدھر آپ کی کھڑی ہے، اور آپ کے کتنے معاملات ایک آپ پچھلے 1.5-2 سالوں کو نکال لیں کہ ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں، تو یہ ساری یہ آئینی معاملات کی وجہ سے ہی ہے نا، آئینی معاملات کی تشریح کی وجہ سے ہے۔ تو بالکل اگر ایک اسپیسیفک آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالت ہو، جو پہلے ہمارا موقف تھا۔ اسپیسیفک آئینی بینچ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ تو اب چیزیں ابھی یہ فارمولیٹ ہو رہی ہیں، آئینی بینچ کا یہی مطلب ہے کہ وہ آئینی معاملات وہ بینچ ہی سنے گا، اور پھر اس کی تشکیل اور دیگر معاملات کے کیسے اس کو جو ہے پوائنٹ کرنا ہے، وہ اصل ڈیبیٹ ہے۔ میں بیرسٹر صاحب کی طرف جاتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے اور وکلا برادری نے آج سول سوسائٹی کی طرف سے بھی اس کو مسترد کیا گیا، جو آئینی عدالت کی بات کی جا رہی تھی۔ آج ڈیبیٹ آئینی بینچ کی طرف چلی گئی ہے، فی الحال اتنی کلیئرٹی ہمیں نہیں ہے کہ وہ کس طرز کا ہو یا کس انداز میں ہوگا، تو وہ اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کے ویسے ہی اعتراضات ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا جائے تو یہ بہتر ایک بیچ کا راستہ ہوگا حکومت کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا گیلانی صاحب نے بھی جو اعتراف کیا کہ پہلے جو ہم نے طریقہ کار کیا تھا وہ غلط کیا تھا جلد بازی میں پاس کرنے کا۔ ابھی بھی مگر جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا کہ یہ جو ڈرافٹس ہیں یہ خفیہ طریقے سے سرکولیٹ نہ ہوتے، یہ آپ پبلکلی آپ ان کو ڈیبیٹ کرتے،
آپ فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آتے کہ ہم یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائس لیتے, آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے, اس کے بعد آپ آئینی ترمیم کے طرف جاتے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو ختم کر کے ایک نئی عدالت قائم کریں گے یا سپریم کورٹ کو سپلٹ کر کے دو عدالتیں بٹھا دیں گے. اٹس اے ہیوج چینج. یہ ایسے ہے کہ آپ پارلیمنٹری نظام سے شفٹ ہو کے پریزیڈنشل سسٹم میں چلے جائیں. کیا یہ ایسی چینج ہے جو بس راتوں رات آپ کہہ دیں کہ نہیں ہماری 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے, اس سے پہلے ہم نے کرنا ہے؟ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ معذرت کے ساتھ ہمارے کوئی بھی سیاستدان نے نہ کنسیڈر کی ہے, نہ انہیں انٹرسٹ ہے. اس کی امپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جو تاخیر کی بات کی, کیسز کی, عام کیسز کی, اگر یہ سیپریٹ کورٹس قائم ہو جاتی تو جو تاخیر اگر آج 20 سال لگتے ہیں مقدمے کو ختم ہونے میں, تو پھر کم سے کم 30 یا 35 سال لگتے, کیونکہ یہ جو جورسڈکشنل ڈسپیوٹ آ جاتا کہ کون سا مقدمہ آئینی عدالت کے پاس جائے گا, کون سا سپریم کورٹ کے پاس آئے گا, 10 15 سال لگے ہیں ہم نے جب اسپیشل کورٹس بنائی ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرنے کہ ان کی کیا جورسڈکشن ہوگی کیا نہیں ہوگی. اٹ واز کیوس. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے ریکنسیڈر کیا ہے یا سیاسی جماعتوں نے ریکنسیڈر کیا ہے اور اب وہ آئینی بینچ پہ آئے ہیں. آئینی بینچ ایک ایسی, بلکہ ایک وہ انگریزی کا محاورہ یاد آتا ہے کہ you can always trust him to do the right thing after he's tried all the wrong things first. But تو میں دیر آیت درست آیت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. بیرسٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر غلط کام کرنے کے بعد وہ صحیح کام پہ آئے ہیں. اس کو تبدیل کرنا یہ کیا انٹینٹ دکھاتا ہے سینئر موسٹ؟ دیکھیں آئینی, جہاں تک آئینی بینچ کی بات ہے, آئی تھنک وہ ایک ریزنیبل پروپوزل ہے. اب ایشو یہ ہے آبویسلی کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, میکنزم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ آئینی بینچ جو ہے وہ اگر عدلیہ کے باہر تشکیل دی جائے گی, یعنی پولیٹیشنز کے ہاتھ میں دی جائے گی یا کسی پولیٹیشین کو یا نان جج کو انوالو کیا جائے گا بینچ فارمیشن کے پروسیس میں, تو پھر میں سمجھتا ہوں آئین کے سیپریشن آف پاورز کی جو ڈاکٹرن ہے وہ وائلیٹ ہوگی, وہ بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہوگی. اگر جو آئینی بینچ ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ 3 رکنی یا 5 رکنی کوئی ججز کی کمیٹی میں ہوتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریزنیبل چیز ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایشو جو سننے میں آ رہا ہے جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیف جسٹس ہے اس کی جو تقرری ہے وہ جائے گی ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس, جس میں جو کمپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کی اس کے حساب سے پروپورشنیٹلی ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی. بیسکلی اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو اس وقت کی حکومتی پارٹیز ہوں گی وہ ٹاپ 3 ججز میں سے اپنا پسندیدہ چنیں گی. اگر یہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ ایگزیکٹو کا کنٹرول جوڈیشری کے اوپر قائم کر رہے ہوں گے. یہ اگر پروپوزل میں ہے تو پھر بہت تشویشناک بات ہے. جی بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تفصیلی طور پہ اس کے اوپر بات. موسیٰ صاحب جب حکومت جب ٹاپ 3 میں سے یا 5 میں سے اگر کرے گی سلیکٹ تو حکومت اپنی انٹینٹ اس انداز میں واضح کر چکی ہے جو بلاول صاحب نے کی. انہوں نے کہا جسٹس منصور اپنی عدلیہ کو کنٹرول, ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, مخصوص نشستوں کا فیصلہ سیاسی کچھ جج صاحبان کی طرف سے فیصلہ دیا گیا. سو آپ لوگ کا مسئلہ تو تبھی حل ہوگا کہ حکومت وہ طریقہ کار جو آئیڈیلی بتا رہے ہیں بیرسٹر صاحب آپ وہ تو نہیں اپنائیں گے. آپ لوگ تو ایک جج صاحب کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس بنانے سے. بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں ہر چیز ایک مفروضے کی بنیاد پر ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ آپ بتا نہیں رہے نا, سننے میں آپ نے ہمیں آج دیا ہے. ہاں جی, وہ جو مسودہ آیا ہے وہ کیا کہتا ہے شعیب صاحب؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کا تقرر ہوگا فرسٹ 3 ججز میں سے ایک اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنے گی, وہ 12
چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ وہ 12 پارلیمنٹیرینز بیٹھیں گے جس میں سے جس کی جتنی سیٹیں ہیں اتنی اس ریشو کے حساب سے ان کا ایک وہ اس طرح ممبر بنیں گے. 4 ہوں گے سینٹ سے, 8 ہوں گے اسمبلی سے, نیشنل اسمبلی سے. وہ مل کے تعین کریں گے ان تینوں میں سے کس کو بنانا ہے. آپ لوگ کریں گے. اور دوسرا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر پارلیمنٹیرینز کو ڈال دیں گے اور وہ پھر جوڈیشل کمیشن طے کرے گا کہ کون سا بینچ بنے فار دی پرپز آف. یہ آپ کا اپڈیٹڈ مسودہ کہہ رہا ہے. وہ اتنا کمپلیکیٹ کر دیا یعنی ایگزیکٹو کے ذریعے. سر اگر آپ سمپلی ہمیں گلانی صاحب سمپلی تھوڑا سا بتا دیں. یہ میرے پاس جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہوگا اس کا جو طریقہ کار ہوگا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر اس میں پارلیمنٹیرینز کی, سینیٹرز کی ایک ایسی پروپورشنلی ان کی سے ہو اور اس میں جوڈیشری کے بھی ممبرز ہوں. آج بھی جو جوڈیشل کمیشن جو بننا ہے اس کے اندر بھی تو لا منسٹر ہوتا ہے, لیکن کیا لا منسٹر صرف ایک ربر اسٹیمپ کی طرح بیٹھتا ہے؟ جو الیکٹڈ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بنتا ہے کیا وہ ربر اسٹیمپ کی طرح بیٹھتا ہے؟ نہیں, اس کو ربر اسٹیمپ کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. پاکستان بار کونسل کا نمائندہ حصہ ہے وہ پاکستان بار کونسل جو نمائندہ دیتا ان کا جو نمائندہ ہے, ہمیں وہاں پر بیٹھ کے ربر اسٹیمپ کی طرح تو نہیں بیٹھنا چاہیے. وہاں پر سے انٹینٹ پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں, یہ تو ممبران ہیں بار کے یا وزیر ہیں, جج صاحبان کو تو بڑا ایک عظمت کا ایک جج صاحبان بھی ہیں تو بے شک وہ ایک عظمت کا علامت ہے, عظمت کا نشان ہے, ان کا بہت تقدس ہے, ان کا بہت احترام ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ان کے فیصلوں پر تنقید بھی ہوتی ہے اور وہ انسان ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کا ایک ون ون سچویشن جس پہ تمام پارلیمان ایگری کر جائے. میں اس بات کا آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے, اور ووٹ تو بعد میں ہوئیں گے. آج میں نے جب تقریر کی تو میں نے یہ کہا کہ جو ایک پیچھے ایک بیک بینچر والا ایم این اے ہے اس کو بھی ڈیبیٹ کا حق ہونا چاہیے, اس بات پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ وہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں. تو ہمیں اس کو اوپن کرنا چاہیے, اور ٹائم لائن جو ہے ٹائم لائن کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اس آئینی ترمیم کیا کسی بھی بل پر اگر وہ ووٹ کے تحت ہوتی ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی, کیونکہ وہ صرف پارلیمان کا اختیار ہے. اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ یہ جس طرح ہمیں 18ویں ترمیم میں ڈر تھا, اس وقت جمہوریت پنپ رہی تھی, ہم ایک لیکن اب آج کے ٹائم لائن جمہوریت اسٹیبلش ہو چکی ہے پاکستان کے اندر, جو واقعات پیش ہے اس پہ ہم ابھی آتے ہیں. جمہوریت نہیں, ایک پارلیمان تو ایٹ لیسٹ اس کی وہ خود تو مضبوط اس ہوگی ہے. میں رانا صاحب کا ایک کامنٹ شامل کر لیتی ہوں, پھر ہم جو دباؤ کی باتیں ہیں اس پہ آئیں گے. اگر آپ کی اجازت ہو میں رانا صاحب کو اسی گفتگو میں, رانا صاحب جب ایک انٹینٹ آپ لوگ جسٹس منصور کے حوالے سے سب ظاہر کر چکے, ان کو ان کے فیصلوں بھی آنکھوں پہ کھٹکتے ہیں, بڑی کھل کر ایک سٹنگ جج کے اوپر ہم نے نہیں سنا کہ انٹرویوز کے اندر وفاقی وزراء سطح کے لوگ یا پھر ایک پارٹی کے چیئرمین بات کریں, تو پھر اب عدلیہ کو قابو نہ کرنے کے علاوہ اور کیا تاثر آپ قائم کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے آپ ظاہر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں جوڈیشری ایگزیکٹو کے کنٹرول وہ چیف جسٹس ہوں گے, اور ہمیں میں نے منصور علی شاہ صاحب ہم لوگ میں نے تو ان کی فیصلے پڑے ہوئے ہیں, ہم تو بڑا زیادہ ان کو سراہتے ہیں. یہ بڑی سادہ سی بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. دنیا میں بھی جو ہے یہ کوئی یونیک آئیڈیا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہو اور اس میں جسٹسز بیٹھے ہیں اور وہ سلیکٹ کریں. آپ امریکہ کو اٹھا لیں, ایگزیکٹو جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے چیف جسٹسز کو. آپ یو کے کو اٹھا لیں, وہاں پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیاسی فیصلہ کہہ کے اسے انحراف کرنے کا اعلان نہیں کرتا. ہم اس پوائنٹ پہ آ جائیں نا کہ سلیکشن آف ججز جو ہے بہت سارے ممالک میں ایگزیکٹو کا رول ہے, پارلیمنٹس کا رول ہے, تو یہ کوئی ایسا ہم کوئی ایلین کوئی نئی ایجاد نہیں کرنے جا رہے. تو میرے خیال سے اگر دنیا کے اندر ایک چیز پریکٹس ہو رہی ہے اور آپ جوڈیشل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اور آپ ایک ایسا کامن پریکٹس کو آپ اپنا رہے ہیں, تو ادھر آپ کہیں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم فرد واحد, تو یہ بھی یہ اس لیے اس کو اپوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی ایک فرد واحد سے جو ہے وہ مسئلہ ہے. سب کوئی راہ ہم تو تبھی کہہ رہے ہیں کہ نہ پی ٹی آئی کر سکتی تھی اس دور میں, اگر آج آپ کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ؟ یہ ڈیبیٹ دونوں طرف آپ آرگیو کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیت صاف ہے, ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں, اور وہ تبھی ہوں گی نا اگر 2/3 اکثریت اس میں ہوگی, جب اس میں ملٹیپل پارٹیز جو ہیں وہ ایک مدعے پہ آئیں گی, اس کو ایگری کریں گی. اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم اگر بینچ کے اوپر آ رہے ہیں تو دس از کنسنسس بلڈنگ, اسی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں دیکھیں ان کا تو ایک ہی مدعا ہے, یہ پی ٹی آئی کا میں بتا دوں, نہ یہ ملک میں معاشی استحکام چاہتے ہیں, نہ یہ سیاسی استحکام چاہتے ہیں, نہ یہ جوڈیشل استحکام چاہتے ہیں. میں اس بات پہ تاکہ آپ تفصیلی رسپونڈ, شعیب شاہین صاحب تفصیلی طور پہ رسپونڈ کریں گے, کیونکہ حکومت ایس سی او سمٹ کے دوران بھی یہ الزام لگاتی رہی کہ پی ٹی آئی اس کو سیبوٹاج
احتجاج کرنا چاہتی ہے، لیکن اس وقت جو دوسری طرف سے BNP کی طرف سے بھی حکومت پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے اراکین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ ہمارا موضوع ہوگا ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کون سی ترامیم حکومت لانا چاہتی ہے، وہ تو ابھی تک ان کلیئر ہے، لیکن بہت سے ممبران اسمبلی اور سینیٹرز کو دباؤ کا سامنا ہے، ان کی زندگی ایسا نظر آتا ہے مبینہ طور پہ کہ ایک اجیرن کر دی گئی ہے۔ شعیب صاحب اب یہ بتائے گا کہ یہ جو لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں یہ تو ایک طرف، لیکن یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کس طرح اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا، بعد میں ایسی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی۔ آپ بھی اس مسودے کو کہتے ہیں اس کو بہت ٹیکنیکل بنا دیا، لیکن اس طریقہ کار کے تحت کہ اگر ایک طرف الزامات لگ رہے ہوں کہ ہم پہ دباؤ کے ذریعے ووٹ لیا جا رہا ہے، اور بیرسٹر غور صاحب تو دوسری طرف بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ عدد اراکین ایسے ہیں جو ان کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، تو پھر یہ اس بیسس کے اوپر عدالت میں اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ یہ کل بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے، یہ آج کے بعد بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے۔ گینگ آف 3 میں سے ایک تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے مان لیا کہ وہ جا رہے ہیں، چلیں ایک تو جائیں نا، اور جو باقی ہیں وہ جس طرح کی ایکسٹینشن کے یہ ہائبرڈ نظام لانا چاہ رہے ہیں، اس سے بدترین قسم کا نظام انصاف پہ حملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتا دیں یہ کیسی آئینی ترمیم ہے؟ ڈاکٹر زرکا ہماری سینیٹر، اس کے بیٹے کو اغوا کیا ہوا ہے، اس کی آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ زین قریشی جو شاہ محمود قریشی 2 دفعہ فارن منسٹر رہے، ان کی بہو زین قریشی ہمارے MNA کی بیوی، اور یہ وہ مذہبی خاندان ہیں جو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں، کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں ہوتی، ان کی خواتین کا ان کا انداز، وہ ایک گھریلو خواتین ہیں، آپ ان کے ساتھ، وہ پالیٹکس میں بھی نہیں ہیں، اس طرح ان کو اغوا کر لیا یہ پریشرائز کرنے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارا فوکل پرسن انتظار پہنچ 9 days، آج 10واں دن ہے آئی تھنک، وہ اغوا ہے، مسنگ پرسن ہے۔ اس نے صرف اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کر دی تھی کہ ملاقاتیں کیوں نہیں کرنے دے رہے۔ اس سے آگے ہمارے کل MNA مقداد خان، اس کو اٹھا لیا گیا، اغوا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اختر مینگل صاحب ہیں ان کی آپ نے کل دیکھ لیا، میڈم جو نسیمہ جو ہے اس کی بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھ لی کہ وہ ایکچولی رونے والی ہوئی تھی جو کچھ ان کے دفتر، ان کے اپارٹمنٹ میں ہوا۔ پھر جو ان کا ایک اور جو سینیٹر تھا، اس کے بیٹے کو اغوا کیا، یا جس طرح کی سچویشن تھی، ان کو خود کو پہلے اغوا کیا۔ پھر یہاں آپ کو پتہ ہے حاجی امتیاز MNA تھے، پہلے ان کو اٹھایا گیا تھا۔ ابھی 4 دن پہلے F74 میں اس کے سگے بھائی چودھری اجاز کے گھر پہ چھاپا مارا، وہ ویژولز بھی آپ نے دیکھی ہیں، استریوں سے جلایا ان کے ملازمین کے، ان کے بیگم کو ہراس کیا، اور انہوں نے جا کر کے اپلیکیشن دی تھانہ کو سار میں، اس کی FIR بھی نہیں کٹی، اور یہ سیریز آف ایکٹس ہیں۔ صحیح ہے۔ مجھے یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے جو آج بتایا ہے وہ آپ کے سامنے، انہوں نے کہا ہمارے اپنے JUI، کیا آپ اس طریقے سے آئینی ترمیم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اچھا، 1 منٹ، آدھا منٹ اور۔ گیلانی صاحب نے کہا کہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ مجھے بتا دیں، آپ کے لیڈر نے کہا ہے، ہم تو نہیں مانگ رہے تھے، آپ کے لیڈر نے کہا ہے مجبوری بھی ہے، ضروری بھی ہے، 25 سے پہلے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے دیکھیں جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ڈالا ہے آپ نے اسپیشل کمیٹی کے ذریعے، جو آج نیا ورژن لے کر آئے ہیں، یہ 3rd ورژن ہے جو گورنمنٹ لے کر آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جی پارلیمانی کمیٹی، اس میں کوئی جج نہیں ہے، وہ فیصلہ کریں گے 3 میں سے یا 3 میں سے کون کس کو ہم نے چیف جسٹس بنانا ہے۔ دیکھیں، جو چیز ہم 75 سال لگا کے ایک چیز آ کر کے کنکلوژن طے کیا ود کنسنٹ آف آل دی پولیٹیکل پارٹیز، آپ ججز کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان میں سے جی کون کس کو ہماری پسند کے اوپر ہوگا۔ چیف جسٹس کی بنیاد 18ویں ترمیم میں بنیاد کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کیا جو چیف جسٹس اس ٹائم پہ بنا گیا تھا وہ کہاں سے پیچھے سے آ رہا تھا؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کیسے بنے گا؟ یہ میں بتاتا ہوں، سینئر موسٹ جج ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس۔ جب یہ جو نظام چلا تھا، اس نظام میں افتخار چودھری صاحب جب فٹ ہوئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ دیکھیں، افتخار چودھری صاحب اس سے پہلے تھے، وہ تو 2005 کے تھے۔ وہ 2005 میں کیسے ہوئے؟ وہ کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ He was the next chief How justice. was he appointed? He was the How was he appointed? He was the senior most, اس لیے اپوائنٹ ہو گئے۔ وہ اس کو کس نے اپوائنٹ کیا؟ سینئر موسٹ تھے نا، یہاں پر امروں نے وہی چلتا گیا، ہم نے کہا سر آپ آمریت کے ساتھ تو نا مقابلہ کریں نا گیلانی صاحب اس دور کا، اگر آپ اپنے دور کو آمریت سمجھتے ہیں تو میں کمپیئر بھی نہیں کر رہا۔ ہم نے یہ کہا کہ اچھا ایک سسٹم بن گیا ہے کیونکہ وہ اب بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں۔ آپ نے 18th امینڈمنٹ میں لکھا نا، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کس نے کی تھی 18th؟ آپ دونوں پارٹی نے کی تھی with consent of all the political parties۔ میں بالکل اس کے ساتھ چلیں سر، اب میں اگر اچھا سنیں، آپ نے ایک سینئر موسٹ جج کو وہ ڈکلیئر کیا ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے سجاد علی شاہ کو اس لیے تو ہٹایا تھا
کہ آپ ایک سینئر موسٹ کے علاوہ کسی کو نہیں بنائیں گے، اور اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ نے 18th امینڈمنٹ کی، اور آج آپ اس 18th امینڈمنٹ سے اس لیے بھاگنا چاہتے ہیں تاکہ ججز کو اپنی لائن میں پیچھے لگائیں اور ججز کے اوپر آپ پریشر ڈالیں اور ججز کو آپ اپنا سبارڈینیٹ بنائیں تاکہ آپ کے حق میں جو فیصلے دے گا اس کو آپ جج بنائیں گے. یہ تو کورس کا کنسپٹ ہے. اور اچھا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ لگ رہا ہے کہ سر شعیب صاحب اگر میں ان کی طرف ججز کو کوئی پابند نہیں کرنا چاہ رہا، نہ میں اس کے حق میں ہوں، نہ میں اپنی ذاتی رائے پر بھی بول رہا ہوں. میں 3 دفعہ میں نے بن چکا ہوں. میں یہاں پر جو بات کروں گا وہ بڑے وثوق کے ساتھ کروں گا کہ اس کے ہم ذاتی طور پہ اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز ہوگی. آپ دیکھیے گا اس مسودے کے اندر اگر یہ اپنی ذاتی انا چھوڑ دیں جو ان کو، کیونکہ یہ فیم کے شاہین صاحب پلیز ایک سیکنڈ، اس وقت پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ تکلیف کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جو فوڈ ہے ان کے اندر ایک گاڈ سنڈروم ہے، وہ فیم ہے. میڈیا ہر کسی ایک چیز کا لالچ ہوتا ہے نا، ان کا وہ بند ہوا تو وہ تڑپ رہے ہیں. اب یہ اس سے نکل آئے نا، اور یہ ایک اچھی پاکستانیوں کو پورے پاکستانی سر وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں. میری اگر آپ اس میں مجھے اجازت دیں، یونائیٹڈ نیشنز کا نمائندہ کہہ رہا ہے، وکلا آپ کے سامنے کہہ کے گئے بھی بیرسٹر صاحب، وکلا کنونشن آپ نے سن لیا، سول سوسائٹی کو ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ جو ہو وہ پاس ہو جس میں یہ بھی ووٹ دیں اس پر، چاہے وہ بینچ ہے یا وہ کورٹ ہے، چاہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے. تو پھر بندے تو نہ اٹھائیں، بندے تو اغوا نہ کریں. سر بات ایک یہی بندوں کی اس میں سے ایک بات آپ کی ٹھیک ہوگی، 4 میں 4 آپ لگا کے بھی کر دیتے ہیں. رانا صاحب کی طرف جاؤں گی. رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے کنسنسس بلڈ ہونا ایک چیز ہے، ساتھ ساتھ ایک بدماشی کا ماحول بنانا؟ ہمیں تو لگا کہ وہ سیاہ باب جو دور ہو گیا جو حاصل بزنجو صاحب نے اس وقت انکشاف کیا تھا مرحوم سینٹ کے الیکشنز کے دوران، لیکن یہاں تو چیزیں اس سے کئی گنا آگے چلی گئیں. خواتین ہیں، آپ کے کولیگ قریشی صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے بات ہے، دوسری سینیٹر صاحبہ خود آ کے کہیں. آپ لوگوں کے لیے تشویش کی بات ہے، یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ یہ انداز سیاست دانوں کا تو نہیں ہوتا کسی کی خاتون کو اٹھا لینا. سب سے پہلے تو کوئی بھی جمہوری آدمی جو ہے کسی کورسو میجر کو تو نہیں سپورٹ کرے گا نا، تو اگر ایسا ہے تو اس کو ہم نہیں سپورٹ کرتے. لیکن یہاں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ 7-8 بندے ہماری جماعت کے بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو کیا وہ ضمیر کی آواز پہ اٹھیں گے؟ وہ 63A کے نتیجے پہ جو جشن آپ نے منایا اور جو دوسری سائڈ سے اگر ایسا ہوگا تو وہ بدماشی سے ہوگا. لیکن آپ اپریشیٹ کریں گے آپ کے 7 بندے انحراف اگر کرتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے کہ یہ جو ہم جس چیز کو سپورٹ کر رہے تھے وہی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئین کی تشریح جو ہے اس میں ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہونا چاہیے، تو بالکل ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آئین کا نقطہ بھی جو ہے وہ جوڈیشری نہیں تبدیل کر سکتی، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، ہم اس پہ کھڑے. اور وہ بالکل غلط ہوا اور وہ اس جماعت کو فیور کرانے کے لیے ہوا تھا. پنجاب حکومت گرائی گئی صرف اس کو پی ٹی آئی کو فیور کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تو لیکن یہ 7 لوگ اگر آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ہمیں یقین ہے نہیں دیں گے، ان کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ ان کے بندے نہیں دیں گے. دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ کوئی اغوا ہوا ہے، تو اغوا تو یہ کہتے ہیں سی ایم کے پی کے بھی ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں اغوا ہوا. تو یہ چیزیں تو دیکھیں جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوگی، جب تک یہ چیزیں ویریفائی ہو کے ثابت نہیں ہوں گی، تو ہم اس کو پروپیگنڈا ہی لیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا جس طرح کا یہ کرتی ہے جماعت، اس کا تو کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ پروپیگنڈا آپ دیکھ لیں، انہوں نے پوری عوام کو پٹی پڑھائی کہ خان صاحب جو ہے بیمار ہو رہے ہیں، اس لیے ہم ایس سی او کا جو ہے وہ ادھر ہم احتجاج کریں گے. میں آپ سے شرط لگا کے کہتا ہوں کہ نہ خان صاحب بیمار تھے اور نہ وہ ثابت ہوگا کہ وہ بیمار ہوں گے، لیکن یہ معافی نہیں مانگیں گے. تو ان کا جو پروپیگنڈا کی جو مشین ہے وہ جاری و ساری رہے گی. لیکن دیکھیں اگر کوئی اگر سن لیں ایک منٹ کا بات مکمل کریں، لیکن اگر کوئی کوئرژن ثابت ہوتی ہے تو بالکل ہم کنڈیم کریں. ایک بریک کی طرف جاتے ہی کہتے ہوئے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو بیان دیا تھا چند دن پہلے عمران خان کی خیریت کے حوالے سے اور ایک میڈیکل رپورٹ شیئر کی تھی، اس کو پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ان کی خان صاحب کی فیملی تو ریجیکٹ کر ہی رہی تھی. آج پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان راجہ نے پریس کانفرنس کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ بیان ان کی ذاتی رائے تھی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے اس پہ بھی بات کریں گے.
بریک کے بعد خوش آمدید اراکین کے اوپر یا ان کی فیملیز کے حوالے سے دباؤ ڈالنے کے جو باتیں سامنے آ رہی تھیں. موسیٰ گیلانی صاحب, آپ نے آج اسمبلی کے اندر آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں زین قریشی صاحب, ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو خبر تھی اس پہ بڑی سخت تنقید کی اور آپ نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے. لیکن یہاں پہ رانا صاحب کہتے ہیں ایک عام تاثر جو حکومت قائم کرتی ہے کہ پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرتی ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. اور حوالہ کبھی ایس سی او کا دے رہے ہیں کبھی, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کس بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہماری ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا, مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا, فلانے کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں؟ ہم قطعاً اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے. اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی 100% انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پورے ایوان کو بتایا جائے کہ یہ کیا ہے, کہ کسی کی ریڈ لائن کوئی ہوگی, ان کا لیڈر ہوگا, کچھ ہوگا, لیکن ہم مرد کی ریڈ لائن اس کی مستورات ہے, اس کا خاندان ہے, اس کا اہل خانہ ہے. تو اگر وہ ریڈ لائن دیکھیں, وہ ریڈ لائن میں نے تو کراس نہیں کی, اور میں نہ جو اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. ہم نے یہ بات کی. اور ایک سیکنڈ, اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اوبویسلی جب تھوڑا سا ہوتا ہے نا, اس کو پی ٹی آئی یہ اپنا کیس خود ویک کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ آدھے سچ کے ساتھ ایک من جھوٹ ملا دیتے ہیں, اور اس ایک من جھوٹ کو یہ اتنا پھیلا دیتے ہیں جس ان کا اپنا کیس جو ہے نا اس کی کوئی دیکھیں. میں نے ایک بات کی, میں ایموشنل آدمی ہوں, میں نے کل وہ ٹویٹ دیکھی رات کو, میرے سے رات کو رہا نہیں گیا, ہم نے اس کی ویریفیکیشن کی, گھنٹے بعد ہمیں پتہ لگ گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ وہ گھر آ گیا. کسی نے کچھ نہیں بولا, انہوں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں بولا کہ میں کہاں گئی, کون تھا, کیا تھا, کہاں لے کر گئے, کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے پھر بھی بات کی, اور ہم کرتے رہیں گے اس طرح کی بات. تو جہاں پر نصیبہ صاحبہ کی بات ہو رہی ہے, آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہی ہیں, اگر کسی کے بچوں کے ساتھ کچھ جاتی ہوتا تو وہ ٹی وی پر آ کے ضرور بولے گا کہ میرے اولاد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر کوئی دباؤ کا سامنا ہوگا تو وہ خاتون اسی طرح دکھائی دے گی جو آج وہ دکھائی دی. کچھ چیزوں میں حقیقت ضرور ہوگی. اختر مینگل صاحب کی اپڈیٹڈ ٹویٹ آپ کو بتا دیتی ہوں, انہوں نے کہا کہ آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں صبح شوہر جو ہیں ان کے نسیمہ صاحبہ کے, میں ان کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا, ہوا ہوگا, اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, کل بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ایک وشیس سائیکل ہے, یہ چلتا چلا جائے گا. شعیب صاحب, آپ لوگ اپنا کیس خود نہیں خراب کرتے. ایس سی او کے دوران جس قسم کی باتیں ہوئی اور احتجاج کی آپ نے بات کی, وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی 15 کی. اب جو خان صاحب کی خیریت کے حوالے سے بات تھی, بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے پھر چیئرمین کیوں ہیں کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور اس کو باقی کی پارٹی ڈینائی کرتی ہے؟ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہوں گے, یہ جان کے ان کو پھیلاتے رہا کہ سنسنی اگر آپ اپنا کوئی فائنل وہ دیں پوائنٹ. اب صاحب مجھے یہ بتا دیں, آپ نے 2 ہفتوں سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا رکھی ہے, وائی, کیوں؟ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ ملاقات کرائیں, آپ نہیں کرا رہے. جو پٹیشنر ہے کنٹمپٹ پٹیشن کر کے گیا, 9-10 دن ہو گئے ہیں, وہ اغوا ہے. کیا اس ملک کے آئین اور قانون نام کی چیز ہے؟ اچھا, پھر ہم نے کیا مطالبہ رکھا؟ یعنی 2 ہفتوں کے باوجود, نہ ملنے کے باوجود, ہم نے اپنے سارے رائٹس ویو آف کر کے کہا جی ایک اس کی بہن کو اور ایک ڈاکٹر عاصم کو جو ان کا پرسنل فزیشین ہے ان کو ملنے دیں. تو سر بیرسٹر گوہر صاحب کس بنیاد پہ؟ میں گزارش کر رہا ہوں, اس میں اگر یہ بات ان کی بات درست ہے تو نہ ملنے دینے کی کوئی وجہ بتا دیں. اچھا جی کہتے ہیں ایس ایس سی او میں ہم نہیں ملنے دیتے, وہ تو 3 دن تھی نا, چلے ہفتہ کر لیں. 2 ہفتے سے آج ملنے میں کیا حرج ہے, کل ملانے میں کیا حرج ہے, پرسوں ملانے میں کیا حرج ہے, ملا دیں. ہماری جو تشویش ہے ہمیں سیٹسفیکشن ہو جائے گی, ان کی فیملی کو تشویش ہے وہ سیٹسفیکشن ہو جائے گی. اچھا, گوہر صاحب کے پاس جب وہ ڈاکٹرز کی 2 میڈیکل رپورٹس آتی ہیں وہ اس کو شیئر کرتے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن خیریت سے ہیں, وہ خان صاحب ساروں کو شکریہ, آپ نے دعا کی ان کے لیے. انہوں نے 2 ڈاکٹرز کی رپورٹ کے اوپر رلائے کر کے پبلک کو ایک میسج دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس لیے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ بھائی وہ تو سرکاری ڈاکٹر ہیں, وہ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے انڈر پریشر ہے. آپ کی پارٹی کا پھر موقف کس کو سمجھیں ہم؟ چیئرمین کو, سیکریٹری جنرل کو, کس کو؟ سرکاری ملازم ہے, سرکاری ملازم ہے. آج تو ان کو کیا, ان کو امر ممانعت ہے کہ کل صبح ملاقات کرا دیں. ممانعت کس بات کی ہے؟ ملاقات کرا دے, سب سچ سامنے آ جائے گا. اگر ان کی نیت بدنیت ہی نہیں ہے, میرا اس پہ دیکھیں سارا سچ سامنے آ جائے گا, ہم مطمئن ہو جائیں گے پورا پاکستان. میں تو اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے. پی ٹی آئی 2 سوچوں میں تقسیم ہے. ایک وہ سوچ رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ
جو مثبت ہیں, جو سمجھتے ہیں ملک کو آگے بڑھنا ہے, جو سمجھتے ہیں پروپیگنڈا جھوٹ سے باہر نکلیں اور آگے. اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ایس سی او کے اندر ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے. آج پی ٹی آئی کے ٹرولز ان کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا. ایک منٹ مجھے ذرا مکمل کرنا. یونانیمس نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. اچھا, اب یہ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہا ہے کہ میں مطمئن ہوں, لیکن وہ آدھی جماعت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کو, یہ چیئرمین کو جو ہے یہ فلانا ڈھمکانا. دیکھیں مجھے اگر آپ چاہتے تھے خوش اسلیبی سے ہو, انٹرنیشنل تمام توجہ ایسی, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب جو سیاست جو کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, جیل سے بیٹھے سیاست کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کرو, ٹکر مارو, فلانا کرو. دیکھو وہ تو میرے خیال سے اگر میں اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں, اگر خان صاحب سے ملاقات ایس سی او سے پہلے کر لینے دیتے تو خان صاحب نے کہنا تھا کہ 15 کو نہیں 14 کو احتجاج کرو. میرا خیال ہے, یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. تو یہ اور یہ دیکھیں آج ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ پازیٹیو سیاست کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے ان کی چھٹی ہو جانی ہے, کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب تو اس چیز کو لائک ہی نہیں کرتے, پسند ہی نہیں کرتے. گیلانی صاحب اپنے, کیونکہ آپ کی تقریر کو ہم نے موضوع بحث بنایا, ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ سیاستدان جو ہے, اور یہ ہماری ایزمپشن بھی ہو سکتی ہے کہ ذرا رکھ رکھاؤ والے لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے اپنے اوپوننٹ کے حوالے سے آج بات کی اسمبلی کے اندر, اور عام طور پہ ہمارے پروگرامز میں بھی شریک ہوتے ہیں, ذاتیات کے اوپر نہیں جاتے. تو یہ جو دباؤ ڈالنے کا سلسلہ ہے, ایم این ایز کو اسمبلی کے اندر سے گرفتار کر لینا, یہ جو فیملیز کی بات آنا, یہ کوئی اور تو آپ لوگوں کے گندہ تو نہیں استعمال کر رہا اس طرز عمل کے ساتھ؟ دیکھیں میں اس میں, اور کل کو آپ فیشسٹ کہلائیں گے. دیکھیں شارٹ کٹ ہے, کیس بنائے میرے اوپر, پکڑیں, فیصلہ کریں. ابھی بھی بھگت رہا ہوں میں کیس, عمران خان صاحب کے دور حکومت کے بنائے ہوئے کیسز بھگت رہا ہوں میں بھی. چالا چوری ہے وہ بنائے, لیکن خاندان تک بالکل آنا یہ ایک متفقہ طور پر غلطی ہے. اس کو غلط کہیں گے کہتے رہیں گے, اس کی کوئی گنجائش آپ بھی نہیں ہے. رانا صاحب اس بات کو ڈس اون کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ سیاستدان بدنام ہو رہا ہے آخر کار, تو یہ طرز عمل سیاسی تو نہیں ہو سکتا دباؤ ڈالنے کا. پہلے تو میں کہوں گا کہ اس کی تصدیق ہونی چاہیے, اور ہم نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ اس پہ ایک اگر کسی کی بھی آپ گھر تک پہنچتے ہیں, کسی کے بچے کو, بیٹے کو, بہن کو, ماں کو, تو یہ تو ریڈ لائن, یہ ریڈ لائن ہے. لیکن اس چیز کی میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ جماعت پروپیگنڈا کی ماسٹر ہے. اس کا کام ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانا, آپ کی بے ایمانی پہ کوئی جو بات کرے گا وہ پروپیگنڈا ہے, ثابت ہوگی آپ کی ڈسانیسٹی کو بات کرے گا پروپیگنڈا ہے. لیکن تب تک دیکھیں سی ایم کے پی کے سے تو یہ کہلوا نہیں سکے کہ وہ کڈنیپ ہوئے, تو پہلے وہ سی ایم کے پی کے تو کہے کہ مجھے کڈنیپ کیا, سی ایم کے پی کے تو کہے, وہ تو مانتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کڈنیپ, کمال کی بات ہے. پھر پوری قوم دنیا میں واویلا مچا دیا کہ وہ غائب ہو گئے, وہ مانتے نہیں ہیں. میرے پاس موجود ہے, چودھری جاز کے گھر جا کر آپ نے مارا ہے, ادھر آپ نے لوگوں کو آج جو اسٹوڈنٹس کو مارا ہے, میں کہہ رہا ہوں پہلے سی ایم کے پی کے سے تو منوا لے یار, پہلے ان سے تو منوا لے. اور آپ اپنی آپ بم مارتے ہیں یار, آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتے ہیں, آپ اس وقت دہشت گرد ہیں. چلیں سر آپ لوگ ایک دوسرے کو دہشت گرد نہ کہیں. سر مجھے پروگرام کلوز کرنے دیں شعیب صاحب. سر بڑے اچھے ماحول میں بات ہو رہی تھی, آپ لوگوں نے کنسنسس کی بات کے اوپر البتہ ضرور آج کے پروگرام کے اندر تینوں جماعتوں میں اتفاق رائے دیکھا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی کنسنسس بلڈ ہوتا ہے یا یہ حربے آزمائے جاتے ہیں جس کی پہلے تو مثال نہیں ملتی, لیکن یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو بہت ہی ایک خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے. بہت شکریہ علی موسیٰ گیلانی صاحب, شعیب شاہین صاحب, رانا احسان صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.